सूरत उल कहफ 15वां पारा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुअ्मिनीनल्लज़ीना यअमलूनस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन हसना माकिसीन फ़ीहि अबदन व युनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। चंद बातें इब्तिदाई सूरतुल कहफ के मुतालिक मैं अर्ज़ कर दूँ। पहली बात, कहफ कहते हैं गार को। इस सूरत को सूरतुल कहफ इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ने इसमें गार वालों का किस्सा बयान किया। एक बात पूरी हो गई। दूसरी बात, सूरत नाजिल कैसे हुई। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का के मुखालिफीन थे, उन्होंने दो बंदों को मदीना तैयबा भेजा। एक बंदे का नाम था नज़र इब्ने हारिस और दूसरे का नाम था उकबा इब्ने अबी मुआयत तोए के साथ कि तुम जाओ मदीना तैयबा के अंदर जो यहूदी रहते हैं, वो अहले इल्म हैं, उनसे जाकर पूछो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं नहीं हैं वगैरह। तो ये दोनों नज़र इब्ने हारिस और उकबा इब्ने अबी मुआयत मदीना तैयबा पहुँचे और यहूदियों से जाकर बात की कि तुम्हारा आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या ख्याल है। उन यहूदियों ने कहा, जो अहले इल्म थे, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछो, अगर अल्लाह का सच्चा पैगंबर है तो दुरुस्त जवाब देगा। एक सवाल कि वो कौन से नौजवान थे जो लापता हो गए बड़ा तवील अरसा, उनका किस्सा क्या है। नंबर 2, वो कौन सा बादशाह था जिसने मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब का चक्कर लगाया। और नंबर 3, रूह की हकीकत क्या है। ये तीनों सवाल समझकर वो आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन्होंने पेश किए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इन सवालात का जवाब कल दूंगा। अल्लाह करीम की कुदरत के आप इंशाअल्लाह कहना भूल गए। 15 दिन तक, बाज़ रिवायात में है 18 दिन तक, बाज़ में 40 का ज़िक्र भी आया है। बहरहाल 15 कह लीजिए, 15 दिनों तक वाही ना आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो यकीन था कि अल्लाह करीम सवालात के जवाब नाजिल कर देगा। अब जब इतने दिनों तक वाही ना आई, सवालों के जवाब बयान न हुए, तो मक्का वालों ने कहना शुरू कर दिया, जो मुखालिफीन थे, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह नाराज़ हो गया। अगर ये सच्चा पैगंबर है तो हमें जवाब बताए। अल्लाह ने इसको छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान रहे। अल्लाह करीम ने 15 या 18 दिनों के बाद सूरतुल कहफ नाजिल की। सवालात के जवाब भी आए। तीसरे सवाल का जवाब है सूरत बनी इसराइल में, यसअलूना का निर्रूह, क्योंकि कुरान मजीद की जो तरतीब है ये तौक़ीफ़ी है। तौक़ीफ़ी का मतलब कि जहाँ जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को हुक्म देते थे कि ये आयत फ़लाँ सूरत की है, ये फ़लाँ की है वगैरह वगैरह, वहाँ उसको लिखा जाता था और रखा जाता था। खैर, सवालों के जवाब आ गए। अब एक बात तो मैंने अर्ज़ कर दी कि सूरतुल कहफ गार को कहते हैं, चूँकि इसमें गार वालों का किस्सा है इसलिए सूरत का नाम सूरतुल कहफ है। शान नुज़ूल भी अर्ज़ कर दिया। अब कल हमने इस्तिलाहात में पढ़ा था कि हर सूरत का एक दावा होता है, सूरत का मरकज़ी मज़मून। तो अब मैं आपके सामने 2 तर्ज़ें बयान करूँगा। एक तर्ज है शेखुल कुरान हज़रत मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब रहमतुल्लाह अलैह की। हज़रत शेख पंजपीर फरमाते थे कि सूरतुल कहफ का दावा है आलिमुल गैब सिर्फ़ अल्लाह। अब अल्लाह ने इस पर 4 दलीलें बयान की हैं इस सूरत में।
पहली दलील 309 साल तक असहाब कहफ गार के अंदर सोए रहे और उनको अपने सोने के वक्त का पता न था। मालूम होता है औलियाए किराम आलिमुल गैब नहीं, आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है। दूसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह कहना भूल गए। मालूम हुआ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आलिमुल गैब नहीं, आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है। तीसरी बात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा आएगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कश्ती का तख्ता तोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े आपने क्यों तोड़ा, तफसील आएगी किस्से में। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक नौजवान लड़के को कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े आपने क्यों कत्ल किया, इसका बज़ाहिर तो कोई कसूर मालूम नहीं होता। और नंबर 3, मुफ्त हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दीवार बनाई, मूसा अलैहिस्सलाम भी साथ थे मुआविन, उनसे उजरत भी नहीं ली। मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े आपने, इन्होंने हमें खाना नहीं खिलाया, रोटी हमने मांगी रोटी नहीं दी और आपने मुफ्त दीवार तामीर की है, क्यों। मालूम हुआ अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब होते तो ये सवाल करने की ज़रूरत नहीं थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब न थे, आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है। चौथी दलील, हज़रत ज़ुल्करनैन सफ़र करते करते एक ऐसे मकाम पर पहुँचे, किस्सा आएगा। एक कौम वहाँ रहती थी, हज़रत ज़ुल्करनैन को उनकी बोली समझ नहीं आती थी और हज़रत ज़ुल्करनैन की बोली उनको समझ नहीं आती थी। तो जो आलिमुल गैब हो वो दूसरों की ज़बान से कैसे बेखबर हो सकता है। तो अब मेरी 4 उंगलियां साथी देखें। सूरत का दावा है आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह। दलीलें अल्लाह ने कितनी बयान की हैं, 4। नंबर 1, औलियाए किराम 309 साल तक सोए रहे गार के अंदर, सोने के वक्त का पता न था। औलिया आलिमुल गैब नहीं, आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह कहना भूल गए। जो आलिमुल गैब हो वो भूला नहीं करता, आप आलिमुल गैब न थे, आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है। नंबर 3, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 3 बातें की, कश्ती का तख्ता क्यों तोड़ा, नौजवान को कत्ल क्यों किया, दीवार मुफ्त क्यों तामीर की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब न थे, आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है। और नंबर 4, ज़ुल्करनैन इतना बड़ा बादशाह अज़ीम शान दूसरी कौम की बोली नहीं जानता था। मालूम हुआ बादशाह ज़ुल्करनैन भी आलिमुल गैब न था, आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है। ये मैंने तर्ज बयान किए हज़रत शेख पंजपीर रहमतुल्लाह अलैह की। हज़रत शेखुल कुरान मौलाना ग़ुलामुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की तर्ज वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वो मैं अर्ज़ करता हूँ, लेकिन उससे पहले आप रब्त सुन लें। पिछली सूरत को देखें, पिछली सूरत का क्या नाम है, सूरत बनी इसराइल, और इस सूरत का नाम है सूरतुल कहफ। तो रईसुल मुफस्सिरीन सनदुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना हुसैन अली साहब रहमतुल्लाह अलैह 2 किस्म का रब्त बयान फरमाया करते थे। एक रब्त होता है इसमी, नाम का रब्त, इस सूरत का और पिछली सूरत का नामों का आपस में ताल्लुक़ क्या है। और दूसरा हज़रत फरमाते थे रब्त मानवी। रब्त मानवी का मतलब मज़ामीन का आपस में रब्त क्या है, उस सूरत में कौन से मज़ामीन हैं, इस सूरत में मज़ामीन कौन से हैं। तो मैं सबसे पहले इसमी रब्त आपको सुनाने लगा हूँ। मैं ज़रा आपकी ताज़गी के लिए आपको नमूना अर्ज़ कर दूँ। पहली सूरत खोले ना, पहली सूरत का नाम है सूरतुल फातिहा। अब ज़रा नमूना सुने। सूरत फातिहा के अंदर क्या फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही इबादत करते रहेंगे। अगली सूरत देख लें, कोई सफ़ा खोल लें, सूरतुल बकरा। बकरा कहते हैं गाय को। अब नामों का आपस में ताल्लुक़ अर्ज़ करने लगा हूँ सूरतों का। हमने वादा किया ला नाबुदुल बकरता कमा अबदतिल यहूद, जैसे यहूदियों ने बकरा गाय की इबादत की, हम गाय की इबादत नहीं करेंगे। इय्याका नअबुदु, सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे। अगली सूरत का नाम है आले इमरान। कोई सफ़ा खोल लें। हमने वादा किया ला नाबुदु आला इमराना
کما عبدت النصارى، جیسے عیسائیوں نے آل عمران کی عبادت کی، ہم آل عمران کی عبادت نہیں کریں گے، ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کریں گے۔ اگلی سورت کا نام ہے سورۃ النساء، نساء عورتوں کو کہتے ہیں۔ ہم نے وعدہ کیا ثم نودی بعد ذلک حقوق النساء، اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، بقرہ گائے آل عمران ان کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے بعد تمام عورتوں کے حقوق بھی ادا کریں گے۔ اگلی سورۃ المائدہ، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اللہ جب ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے حق ادا ہو گئے، عورتوں کی تمام حقوق پورے کریں گے، ان کے حق ادا ہو گئے۔ اب ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے رحمت کا دسترخوان نازل کر، مائدہ دسترخوان۔ اگلی سورت آ گئی، سورت کا نام ہے سورۃ الانعام۔ انعام کہتے ہیں جانوروں کو۔ اللہ نے فرمایا مائدہ مانگ رہے ہو، رحمت کا دسترخوان میں نازل کروں گا، انی منزلها بشرط اللہ تجعلوا لغیر اللہ من الحرث والانعام نصیبا، نازل کروں گا مائدہ رحمت کا، لیکن شرط ہے انعام جانوروں میں سے اور حرث کھیتیوں میں سے غیر اللہ کے حصے نہ نکالنا، حصے صرف میرے نام کے نکالنا۔ اگلی سورت کا نام ہے سورۃ الاعراف۔ اعراف اس مقام کو کہتے ہیں جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا، اس میں وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوئے، وہاں نہ جہنم والی سختی ہوگی اور نہ وہاں پر جنت والا آرام ہوگا، جہنم والی سختی بھی نہیں ہوگی اور جنت والا آرام بھی، درمیانہ مقام۔ اللہ نے فرمایا مائدہ مانگ رہے ہو، رحمت کا دسترخوان نازل کروں گا، انعام جانوروں میں سے غیروں کے حصے نہ نکالنا، صرف مائدہ نہیں، میں تمہیں اعراف سے نکال کر جنت میں بھی داخل کروں گا۔ اگلی صورت آ گئی الانفال، نفل کی جمع مال غنیمت، دشمن سے مقابلہ ہوا اور ان کفار کا مال ہمارے قبضے میں آیا، الانفال، فرمایا اعراف سے نکال کر جنت داخل کروں گا۔ یہ تو قیامت کے بعد کا معاملہ ہے نا، میں اللہ تمہیں دنیا میں بھی انفال مال غنیمت دوں گا۔ اگلی سورت سورۃ التوبہ، لیکن شرط یہ ہے شرک سے توبہ کر لو، شرط یہ ہے شرک سے توبہ کر لو۔ اگلی سورت کا نام سورۃ یونس، اور توبہ ویسے کرنا جیسے یونس علیہ السلام کی قوم نے سچی توبہ کی تھی۔ اگلی سورت کا نام سورۃ ہود، شرک سے توبہ ویسے کرنا جیسے یونس علیہ السلام کی قوم نے سچی توبہ کی تھی، اور مسئلہ وہ ماننا جو ہود علیہ السلام نے بیان کیا تھا۔ اب آپ کے سامنے نمونہ آ گیا ہوگا، یہ ناموں کا ربط ہے۔ اچھا بالکل آخر میں آئے نا، آخری پارہ، میں وہاں آپ کو چھوٹا سا نمونہ عرض کر دوں۔ سورۃ القاریہ، صفحہ ہے 1210 القاریہ، دلوں کو ہلا دینے والی قیامت۔ اور اگلی سورت کا نام ہے سورۃ التکاثر، کثرت کی خواہش۔ میرا کمال ہے، یہ جو مخالفین ہیں قاریہ سے ڈرنے کے بجائے، جو دلوں کو ہلا دے گی قیامت، قاریہ سے ڈرنے کے بجائے تکاثر کے خیال میں ہیں، مال زیادہ ہو، اولاد زیادہ ہو، جائیداد زیادہ ہو، قاریہ سے ڈرنے کے بجائے تکاثر کے خیال میں ہیں۔ پھر والعصر، زمانہ گواہ ہے، عصر گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے، نقصان اٹھائیں گے جیسے ہومازہ نے نقصان اٹھایا، چغلی لگانے والا بندہ، تفسیر سبق میں ہوگی۔ اچھا نقصان کا نمونہ دیکھنا ہو، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، نقصان کا نمونہ دیکھنا ہو، ہاتھی والوں کا انجام دیکھ لو، فیل مانا ہاتھی۔ اگلی صورت کا نام قریش، کمال ہے، ہاتھی والوں کا انجام دیکھ کر قریش نے پھر بھی عبرت نہیں پکڑی، لیلاف قریش۔ اگلی صورت کا نام ہے سورۃ الماعون، معون کہتے ہیں عام استعمال کی چیزیں، کسی سے جھاڑو مانگ لیا، کوئی برتن چھوٹا موٹا مانگ لیا، یار ضرورت ہے، معون۔
ہاتھی والوں کا انجام دیکھ کر قریش نے عبرت نہیں پکڑی اور معاون سے روک رہے ہیں۔ عام استعمال کی چیزیں کسی کو نہیں دیتے، کمال ہے۔ معاون سے قریش روک رہے ہیں، میرے پیغمبر یہ روکتے رہیں، میں آپ کو کوثر دے کر رہوں گا۔ انا اعطیناک الکوثر، یہی کوثر پڑھ کر فتویٰ لگاؤ، قل یا ایھا الکافرون، یہی کوثر پڑھ کر فتویٰ لگاؤ، قل یا ایھا الکافرون۔ جب تم یہ کوثر پڑھ کر، قرآن کوثر ہے، فتویٰ لگاؤ گے، اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آئے گی۔ نصر، مدد۔ اچھا، نصرت کا نمونہ دیکھنا ہو، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کا انجام دیکھ لو۔ میں اللہ دشمنوں کو تباہ کروں گا، لیکن شرط یہ ہے اپنے اندر اخلاص پیدا کر لو، قل هو اللہ احد، یہ سورۃ الاخلاص۔ اب اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ جب فلق اور الناس کے رب کی پناہ میں آؤ گے، جو فلق کا بھی رب ہے، الناس کا بھی رب ہے۔ یہ ایک نمونہ آپ کو سنا دیا، اب آ جائے نا سبق پر۔ میں سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف ان کا اسمی ربط عرض کرتا ہوں۔ اسمی کا معنی نام کا ربط۔ فرمایا سورۃ بنی اسرائیل کے اندر، بنی اسرائیل کا حال سنو، ان پر 2 مرتبہ اللہ کا عذاب آیا۔ بنی اسرائیل کا حال سنو، ان پر 2 مرتبہ اللہ کا عذاب آیا۔ اس سے عبرت نہیں ہوئی تو آؤ اصحاب کہف کے قصے سے عبرت حاصل کر لو کہ توحید کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ اسمی ربط عرض کر دیا۔ اب ذرا آئے نا، میں مانوی ربط عرض کرتا ہوں مضامین کا۔ پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ اب شروع ہو رہی ہے الحمدللہ سے۔ سورۃ فاتحہ دیکھیں نا، شروع ہو رہی ہے الحمدللہ سے، یہ چلتے آئے سورۃ المائدہ کے آخر تک۔ یہ صفحہ ہے 267، 267 صفحہ۔ یہ سورۃ المائدہ تک یہ قرآن مجید کا پہلا حصہ ہے۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ المائدہ کے آخر تک یہ قرآن پاک کے 4 حصے ہیں اور یہ پہلا حصہ ہے۔ اس پہلے حصے میں خالقیت کا بیان ہے، ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا خالق صرف اللہ ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ حضرت سے فرماتے ہیں دوسرا حصہ بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں نا 7 والی سورت، الحمدللہ الذی خلق السماوات، سورۃ الانعام۔ سورۃ الفاتحہ بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہی تھی اور سورۃ الانعام بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے۔ پہلے حصے میں خالقیت کا بیان ہو گیا، ہر ایک چیز کا خالق صرف اللہ ہے۔ یہ دوسرا حصہ چلتا آیا او سورت بنی اسرائیل کے آخر تک۔ اپنے سبق پر آ جائیں نا، یہ کبر ہو تکبیرہ، اتنے تک قرآن پاک کا دوسرا حصہ مکمل ہو گیا۔ اس میں ربوبیت کا بیان ہے۔ کیا مطلب؟ ہر ایک کی ضروریات کو پورا کرنے والا، حد کمال تک پہنچانے والا صرف اللہ ہے۔ لفظ آپ نے جو مختصر یاد رکھنا ہے، پہلے حصے میں خالقیت کا بیان، دوسرے حصے میں ربوبیت کا بیان۔ اب حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی، یہ سورۃ الکہف، یہ قرآن کا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ چلتے 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 او چلا جائے گا۔ آ جائیے کہاں تک؟ یہ 22واں پارہ کھولیے۔ یہ صفحہ ہے 867۔ سورۃ الاحزاب مکمل ہو رہی ہے اور سورۃ سبا شروع ہو رہی ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ پچھلی جو سورت ہے سورۃ الاحزاب، وکان اللہ غفور الرحیم، اتنے تک قرآن مجید کا تیسرا حصہ ہے۔ اب ذرا سورۃ الکہف دیکھیے نا، آپ کے بعد حاشیے پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، ذرا اس جملے کو میں پڑھتا ہوں۔ یہ نمبر 1 دیکھیں نا 7 والے حاشیے پر، یہاں سے قرآن کا تیسرا حصہ شروع ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں سے قرآن کا تیسرا حصہ شروع ہے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، پہلے حصے میں خالقیت، دوسرے حصے میں ربوبیت،
تیسرا حصہ اس میں یہ بیان ہوگا کہ تخت بادشاہی پر خود وہی قائم ہے، تخت بادشاہی پر خود وہی قائم ہے، یہ مضمون صورت سبا تک جائے گا۔ یہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جو اگلا جملہ لکھا ہوا ہے نا، یہ پچھلی صورت کے ساتھ متعلق ہے۔ بس اب میری طرف دیکھیں، میں خلاصہ آپ کو سناؤں۔ پہلے حصے میں خالقیت، دوسرے حصے میں ربوبیت، اس تیسرے حصے میں حاکمیت۔ اب آسان لفظ ہو گیا نا، حاکمیت، سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے، اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ یہ مضمون چلے گا یہاں سے چلتا چلتا وہ سورۃ الاحزاب کے آخر تک چلا جائے گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب میری طرف دیکھیں، میں ایک اور بات عرض کروں، یہ ربط عرض کرنے لگا ہوں مضامین کا۔ جو مشرکین مکہ تھے ان کے دو مطالبے تھے، آپ سارے قرآن پاک کا مطالعہ کریں، یہ دو باتیں بار بار آئیں گی، یہ ذرا ذہن نشین رکھیے گا۔ ایک ان کا مطالبہ تھا عذاب کا، دوسرا مطالبہ تھا معجزے کا۔ نہیں مانتے، عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ۔ ایک مطالبہ تھا عذاب کا، ایک مطالبہ تھا معجزے کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا 14واں پارہ دیکھیں، سورۃ النحل شروع ہو رہی ہے۔ یہ صفحہ ہے 546، صفحہ 546۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا، عذاب والا۔ عذاب مانگتے ہو، عذاب والا حکم آ پہنچا، بس آیا عذاب۔ اور ساتھ دوسری جو آیت ہے، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا۔ تمہارا میں عذاب والا مطالبہ پورا کرنے لگا ہوں، عذاب آ پہنچا، لیکن یہ ساتھ سن لو، سارے انبیاء کرام کا مشن یہی تھا، لا الہ الا انا۔ اب اسی سورۃ النحل کے اندر نا آگے آیت آئے گی، اللہ کریم نے ان پر قحط والا عذاب مسلط کیا، اسی سورۃ النحل میں بیان ہے۔ کتنے مطالبے تھے بیٹا؟ دو۔ کتنے مطالبے تھے؟ ایک مطالبہ عذاب والا، دوسرا مطالبہ معجزے والا۔ تو عذاب والا مطالبہ کیا تو اللہ نے قحط مسلط کر دیا، 7 سال تک ان مشرکین مکہ پر قحط مسلط رہا، مردار کھانے لگ گئے، حرام جانور کھانے لگ گئے، قحط ہو گیا۔ اب ذرا خیال، دوسرا مطالبہ کیا تھا؟ فرمایا دوسرا مطالبہ معجزے کا ہے۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل شروع، پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ 575۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیل، میں اللہ تمہارا یہ مطالبہ بھی پورا کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسراء اور معراج والا معجزہ عطا کر دیا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اب ذرا خیال، عذاب کا مطالبہ کیا تو کون سا عذاب آیا؟ قحط والا۔ اور معجزے کا مطالبہ کیا تو یہ مطالبہ پورا کیا گیا کون سے معجزے کے ذریعے؟ اسراء اور معراج والا۔ اب حق تو یہ بنتا تھا کہ ان کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جاتا۔ قحط آیا تھا نا، وہ تو چھوٹا سا عذاب سمجھ لیں، بڑا عذاب تو یہ ہے کہ بالکل ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ یہ میں حضرت شیخ القرآن پنڈی والوں رحمۃ اللہ علیہ کی طرز بیان کر رہا ہوں۔ عذاب کا مطالبہ کیا، کچھ عذاب مسلط ہوا قحط والا۔ اب معجزے کا مطالبہ کیا، اسراء اور معراج والا معجزہ دکھا دیا گیا۔ اب مکمل عذاب، تباہ و برباد کرنے والا، اس کو کہتے ہیں عذاب استیصال۔ عذاب استیصال ہے جڑ سے اکھیڑ دینا، بالکل تباہ و برباد کر دینا۔ اب حق تو بنتا تھا کہ ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ اسراء اور معراج والا معجزہ نہیں مانتے، مطالبہ خود کیا، ہم نے پورا کر دیا مطالبہ، معجزہ دکھا، پھر بھی نہیں مانتے۔ لیکن اللہ نے تباہ کرنے سے پہلے ان کے کچھ شبہات تھے، ان شبہات کا جواب دے دیا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں جی ہمیں شبے تھے، ہمیں شک تھے، ہمارے سوال تھے، تم نے ہمارے شکوک پورے نہیں کیے، ان کے جواب نہیں دی، ہماری تسلی نہیں ہوئی، بالکل ہمیں پہلے برباد کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے مکمل ان کو تباہ و برباد کرنے سے پہلے ان کے شبہات کا جواب دے دیا۔ سورۃ الکہف کے اندر ان کے 4 شبہات کا بیان ہے۔ یہ طرز بھی سمجھ آ گئی؟
وہ عالم الغیب والی طرز میں نے عرض کی تھی حضرت شیخ پنج پیر کی، اور یہ طرز عرض کی ہے شیخ پنڈی والوں کی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب 4 شبہات کا جواب دے دیا تاکہ وہ بہانہ نہ بنائیں جی ہمارے شک تھے وہ تم نے دور کیے نہیں اور پہلے ہمیں برباد کرنا شروع کر دیا۔ تو 4 شبہات کا جواب آپ کے بعد حاشیے پر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اب ذرا آئیں نا 4 شبہات، یہ 600 صفحہ 600 یہ حاشیے پر لکھا ہوا ہے آپ کے پاس۔ جواب شبہ اول دیکھیں تو، جواب شبہ اول آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے نا پھر مجھے خوشی ہوگی، آپ کے لیے دعا کروں گا۔ جواب شبہ 4 شبہات کے جواب، بھئی ہم مکمل تمہیں تباہ و برباد کرنے سے پہلے تمہارے شک دور کر دیتے ہیں، شبہ شک۔ تو شبہ اول کیا تھا کہ اصحاب کہف کے نام کی نظر و نیاز دی جاتی ہے، مثلا ان کے نام پر اور ان کے کتے کے نام پر روٹیاں دی جاتی ہیں، اور ان کے کچھ نہ کچھ کام بھی ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کام بھی ہو جاتے ہیں، اور غار میں ان کو دھوپ بھی نہ لگتی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے تکالیف درد وغیرہ دور کر سکتے ہیں۔ ہاں اب میری طرف دیکھیں سارے احباب، پہلا شبہ ان کا تھا اصحاب کہف کے بارے میں۔ اصحاب کہف کو دھوپ نہیں لگتی تھی، سورج ان سے ہٹ جاتا تھا، ان کے جسم خراب نہ ہوئے، اتنی طویل تو طاقتاں ہننا بات طاقتاں بھابی تو جو نہیں مانتا طاقتاں ہننا، اس شبے کا جواب دیا کہ یہ سارا ان کا کمال نہیں تھا، یہ میں اللہ کریم کی مہربانی تھی، یہ سارے کام میں اللہ کی قدرت سے ہوئے۔ تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ یہ ایک شبہ ان کا تھا اصحاب کہف کے، ان کے نام کی لوگ روٹیاں دیتے تھے نظر و نیاز کی، کتے کے نام پر بھی ایک روٹی دیتے تھے، بھئی ہمارے کام ہو جائیں گے، ان کو اللہ نے طاقتیں دی ہیں۔ ایک شبے کا جواب تو آئے گا تفصیل سے انشاءاللہ۔ اب تھوڑا سا آگے آئیں، یہ آپ صفحہ کھولیں 610 صفحہ، یہ دوسرا شبہ لکھا ہو، یہ میں شیخ پنڈی والوں رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بیان کر رہا ہوں۔ نیچے دیکھیں نا، شبہ یہ کہ لکھا ہوا ہے نا بیٹا، شبہ یہ کہ اولیاء کرام کی قبور کے درخت وغیرہ کاٹنے سے نقصان پہنچتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ وہ متصرف ہے۔ طاقتیں ہن نہ انہاں دیاں، قبرستان کی لکڑی توڑ دو یا کوئی قبروں پر درخت کھڑے ہیں وہ اکھیڑ دو، نقصان طاقتیں ہیں نا ان کی۔ تو جواب دیا گیا کہ بزرگوں کو تو اس کا علم بھی نہیں ہے، یہ سب شیاطین ہوتے ہیں جو تم سے شرک کرواتے ہیں۔ تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ تھوڑا اور آگے آؤ جی، ایک ورق آگے الٹائیں نا، 612 صفحہ، تیسرا شبہ آ گیا، اوپر لکھا ہوا ہے۔ شبہ یہ کہ ہم نے مان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام غیب دان نہیں تھے، چلو یہ ان کی بات ہم نے مان لیا، مگر خضر علیہ السلام کے متعلق شبہ ہوتا ہے کہ وہ غیب دان تھے، کیونکہ امور غیبیہ سے موسیٰ علیہ السلام کو مطلع کرتے رہے۔ تو جواب دیا گیا خضر علیہ السلام تو خود فرما رہے ہیں وما فعلتہ عن امری، یہ سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی، اللہ کا حکم تھا۔ کشتی کا تختہ توڑا، نوجوان کو قتل کیا، دیوار مفت جوڑی، تئیندہ مانا ہے کئی نہ کئی تگال بھی جھائی نا۔ تو جواب دے نہیں، یہ انہوں نے اپنے اختیار سے کام نہیں کیا۔ تفصیل آئے گی انشاءاللہ، یہ میں صرف آپ کو نمونہ عرض کر رہا ہوں۔ اچھا پھر آگے آ جائیں 16ویں پارے پر، یہ صفحہ 616، اوپر شبہ لکھا ہوا ہے چوتھا۔ شبہ یہ کہ ذوالقرنین کے متعلق اللہ نے فرمایا انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے اس کو زمین میں بڑی مضبوطی عطا کی تھی، آتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے اس کو بڑے اسباب عطا کیے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اسے ہر طرح کی طاقتیں عطا کی گئی تھیں اور متصرف بھی تھے، اختیارات کے مالک بھی تھے۔ جواب دیا گیا کہ ضرورت کے مطابق اس کو کافی اسباب دیا تھا، لیکن ما فوق الاسباب ذرا بھی قادر نہ تھا۔ ما تحت الاسباب میں بھی مشرق اور مغرب اور ما بین السدین میں عاجز آ گیا تھا، یہ طاقتیں اس کی اپنی نہیں تھیں، ہم نے ٹھیک ہے اس کو اسباب دیے تھے، ما فوق الاسباب اس کی کوئی طاقت نہیں۔ تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام پر بیان کروں گا۔ اب میری طرف دیکھیں، میں یہ 4 انگلیاں حضرت شیخ پنڈی والوں کی طرز کے مطابق ان کو مکمل تباہ و برباد کرنے سے پہلے ان کے 4 شبہات کا جواب دے دیا گیا۔ مخالفین کا ایک شبہ تھا اصحاب کہف کے متعلق، ان کی طاقتیں تھیں۔ دوسرا شبہ تھا کہ ہم
اگر قبر وغیرہ سے کوئی درخت اکھیڑیں تو پھر اس کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے تو ان کی طاقتیں ہیں، اس کا جواب دے دیا گیا کہ یہ سارے شیاطین کام کرواتے ہیں۔ تیسرا، حضرت خضر علیہ السلام نے یہ جو انوکھے کام کیے ان کی طاقتیں تھیں، اس کا جواب دیا۔ ذوالقرنین کو بڑی طاقتیں ملی ہوئی تھیں، متصر فرمایا نہ یہ سارے کمالات ہم نے دیے تھے۔ یہ 4 شبہات کا اللہ نے جواب دیا، اپنے مقام پر آئے گی، ان کو مکمل تباہ کرنے سے پہلے 4 ان کے شبہات کا جواب دے دیا گیا۔ ایک انداز ہی ہے۔ اب میری طرف دیکھیں، میں ایک بات اور عجیب عرض کروں۔ ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی اسمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ بڑی عجیب بات بیان کرتے تھے، وہ آپ کو سنانی ضروری ہے۔ فرماتے تھے کہ یہ جو یہودیوں نے سوال سمجھائے مشرکین مکہ کو کہ تم جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو اولیاء کرام کے متعلق اصحاب کہف، اب ذرا غور سے دیکھنا بات، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے۔ تو مقصد یہ تھا کہ اصحاب کہف کا جب ہم سوال کریں گے، وہ نوجوان تھے، غار میں سوئے رہے وغیرہ وغیرہ، تو یا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے گا یا نہیں دے گا۔ اس پر غور کیا بیٹا آپ نے، یا آپ جواب دیں گے یا نہیں دیں گے۔ اگر نہیں دیں گے ہمارا فائدہ ہے، جواب دیں گے ہمارا فائدہ ہے۔ اس بات کو غور سے سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے ہمارا فائدہ ہے، نہیں دیں گے ہمارا فائدہ ہے۔ وہ کیسے؟ غور کرنا، جواب نہیں دے گا نا، ہم کہیں گے سچا نبی نہیں ہے، کیوں جواب نہیں دیتا؟ اور اگر جواب دے گا، کیا جواب دے گا؟ وہ اتنے 100 سال غار میں سوئے رہے، ان پر دھوپ نہیں پڑتی تھی، سورج ہٹ جایا کرتا تھا، ان کے جسم خراب نہیں ہوئے، یہ جواب دے گا تو پھر بھی ہمارا فائدہ ہے۔ جب یہ کہے گا نا دھوپ نہیں پڑتی تھی، جسم خراب نہیں ہوئے، سورج ہٹ جاتا، تو ہم کہیں گے ولیاں دیاں طاقتاں ہیں نا، تو جو نہیں مندا وہ طاقت تو ہے نا ان کی۔ جواب نہیں دے گا ہمارا فائدہ ہے، اور جواب دے گا پھر بھی ہمارا فائدہ ہے۔ حضرت قیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے تھے، فرماتے تھے قربان جاؤں اللہ کے انداز پر، اللہ نے ایسے انداز میں جواب دیا کہ ان کا مقصد پورا نہ ہو سکا، جواب بھی آ گیا، اللہ نے ساتھ فرما دیا ذالک من آیات اللہ، یہ ان کا کمال نہیں تھا، یہ ساری میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں۔ یہ بات بھی ذہن میں آ گئی، بات ساتھ ساتھ چلائیں گے۔ اب آئے سورت میں شروع کر رہا ہوں۔ اب میں نے آپ کو ابتدا میں کتنی باتیں عرض کر دی، میری طرف دیکھیں۔ ایک بات عرض کی کہ اس کو سورۃ القاف اس لیے کہتے ہیں، کاف کا معنی غار، غار والوں کا قصہ ہے۔ شان نزول بھی عرض کر دیا کہ سوالوں کے جواب اللہ نے نازل کیے ہو، گئے تھے مشرکین یہودیوں سے سوال پوچھے تھے۔ میں نے دعویٰ بھی عرض کر دیا عالم الغیب صرف اللہ، حضرت شیخ پنج پیر کی طرز کے مطابق 4 دلیلیں اس میں، اور پھر ربط بھی آپ کو سنا دیا، اور حضرت شیخ پنڈی والوں کی طرز بھی آپ کو سنا دی ہے۔ اب میں سورت شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اب تمہید ہے شروع میں، کل آپ کے ذہن میں ہے خلاصہ، تمہید ہم نے عرض کی تھی، جیسے خطبہ تمہید باندھتے ہیں اور اس کے بعد مقصودی بات شروع کرتے ہیں، تو یہ بھی تمہید ہے۔ اس تمہید میں 2 باتیں آئیں گی، دیکھیں نا آپ کے پاس الحمد پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے تمہید، یہ، اور ایک اور لفظ لکھا ہوا ہے امر اول۔ تمہید میں 2 باتیں ہیں، ایک امر ہے غرض کتاب، کتاب کیوں اللہ نے نازل کی، تمہید میں ایک بات تو یہ ہے۔ اگلا صفحہ الٹائیں نا، یہ پہلی سطر صفحہ 600، فَلَعَلَّ کا باخع نفسک، بیٹا قلم ہاتھ میں رکھیں، فَلَعَلَّ کا اس پر لکھ رہے ہیں امر نمبر 2، اس پر لکھیں امر نمبر 2۔ دوسرا جو ہمارا اس میں ہے تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ اب خلاصہ کیا نکلا، تمہید میں 2 باتوں کا بیان ہے، ایک غرض کتاب اور ایک تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہید میں ان 2 باتوں کا بیان ہے۔ اب آئیے الحمدللہ۔ اب ساتھی نیچے نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میں بیٹا بات عرض کروں، پورے قرآن میں انشاءاللہ آپ کو کام آئے گی۔ عام ہمارے علماء کرام
اور مفسرین کرام مانا کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ پھر ان پر سوال ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے اساتذہ کی بھی تعریفیں کرتے ہیں، اولیاء کرام کی بھی تعریف کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی بھی، وغیرہ وغیرہ، اور قرآن کہتے ہیں الحمد تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، پھر ان کی ہم تعریفیں کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر وہ جواب دیتے ہیں نہیں جی، اگر کسی کے اندر حسن و جمال ہے اور ہم نے تعریف کی تو چونکہ حسن و جمال اللہ نے عطا کیا ہے تو وہ حقیقتاً اللہ کی تعریف ہو گئی۔ کوئی بہادر بڑا ہے، ہم تعریف کر رہے ہیں تو یہ بہادری والی صفت اللہ نے دی ہے، تو حقیقتاً میں اللہ کی سوال جواب کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ جو الحمد ہے نا، اب نحو کی بات عرض کرنے لگا ہوں، دیکھنا بیٹا آپ نے دور حدیث شریف کیا ہوا ہے، آپ کو بڑی اچھی طرح بات سمجھ آئے گی۔ حضرت فرماتے تھے الحمد، یہ جو حمد پر الف لام ہے یہ عہد خارجی کے لیے ہے۔ اب باقی ہماری طالبات بھی ہیں اور باقی ساتھی بھی ہیں، تو عہد خارجی یہ تو آپ بڑے علماء ہیں، آپ تو سمجھ جائیں گے، میں ایک عام سی بات کرتا ہوں تاکہ تمام کے ذہنوں کے مطابق ہو۔ الف لام عہد خارجی کا مطلب وہ خاص تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، ہر تعریف مراد نہیں جو مشرکین اپنے معبودوں کی کیا کرتے تھے، وہ مشکل کشا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ غوث اعظم ہے، وہ ڈوبتی ہوئی کشتیاں پار لگا، جو تعریفیں مشرکین اپنے معبودوں کی کیا کرتے تھے، فرمایا وہ ما فوق الاسباب تعریفیں ان کے لیے نہیں ہیں، وہ تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب یہ بات تھی مشکل، اب آپ میری طرف دیکھیں، میں ایسا جملہ سناؤں جو انشاءاللہ ساری زندگی یاد رہے گا۔ جہاں بھی قرآن پاک میں سبق کے اندر الحمدللہ آئے، آپ نے معنی یہ کرنا ہے، بڑا آسان سا معنی، سارے ساتھی یاد کریں اور اللہ توفیق دے، آگے سنانا ہے انشاءاللہ کہہ دیں۔ الحمدللہ وہ تمام تعریفیں جو اللہ کا حق ہیں، کیا معنی کیا آپ دہرائیں تو مجھے خوشی ہے، وہ تمام تعریفیں جو اللہ کا حق ہے، للہ وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ ایک دفعہ میں درس قرآن دے رہا تھا، حافظ والا یہاں ہمارے ضلع میاں والی میں قصبہ ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، میرے درس میں ایک بہت بڑے عالم موجود تھے، بزرگ تھے، اب وہ فوت ہو گئے ہیں، میں غیبانہ ان کا واقف تھا لیکن بالمشافہ میں ان کو نہیں جانتا تھا، تو بزرگ تھے سفید ریش، تو بندے اور بھی ہوتے ہیں، میں نے جانتا تو میں نہیں تھا، تو خیر پتہ نہیں سبق کون سا تھا، اس میں الحمدللہ والی بات آ گئی، تو میں نے یہی بات سنائی، بھئی الحمدللہ شیخ پنج پیر رحمۃ اللہ علیہ مانا کرتے تھے وہ تمام تعریفیں جو اللہ کا حق ہیں، حاجت روا ہونے والی تعریف، مشکل کشا ہونے والی، عالم الغیب، متصرف، کار ساد، بگڑی بنانا، ڈوبتی کشتی پار لگانا، کھوٹی قسمت کھری کرنا، یہ تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہیں۔ عالم الغیب ہونے والی تعریف، عبادت کے لائق ہونے والی تعریف، خلاصہ کیا، وہ تمام تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں، اللہ کا حق ہیں، صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہیں۔ خیر درس کے بعد مجھے ملے تعارف کا، میں تو حیران ہو گیا، اچھا وہ آپ ہیں؟ ان کا بالکل، اتنی انہوں نے مجھے دعا دی، انہوں نے کہا یار میں حیران بیٹھا تھا بھائی یہ تو کیا کہہ رہا ہے، تو واقعی معنی ایسے کیا، میں نے کہا میں ناقل ہوں، بات تو ہے حضرت شیخ پنج پیر رحمۃ اللہ کی، اتنے خوش ہوئے معنی سن کر سمندر کوزے میں بند کر دیا گیا۔ اب ساری زندگی آپ معنی کیا یاد رکھیں گے، وہ تمام تعریفیں جو اللہ کا حق ہیں وہ صرف کس کے لیے ہیں، للہ، للہ ذرا اونچا سنا دیں، وہ تمام تعریفیں جو اللہ کا حق ہیں، جو اللہ کے مناسب ہیں، وہ صرف کس کے لیے ہیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اب اللہ توفیق دیں، یوں سنانا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعریف کرنی، لیکن جو تعریف اللہ کا حق ہے وہ صرف کس کی کرنی ہے، حاجت روا ہونے والی تعریف، عالم الغیب ہونے والی تعریف، ہر جگہ حاضر ناظر ہونے والی تعریف، وغیرہ وغیرہ، یہ تعریف صرف کس کی کرنی ہے، اللہ ہی کی کرنی ہے۔ آؤ الحمدللہ یاد رہے گا بیٹا، آگے سناؤ گے انشاءاللہ کہہ دو، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اچھا آپ کے پاس ایک لفظ لکھا ہوا ہے الحمدللہ کے نیچے دعویٰ، یہ دعویٰ ہے بھئی تمام تعریفیں جو اللہ کا حق ہے صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس کی دلیل
الذی انزل علی عبدہ الکتاب. میں نے عرض کیا ہے نا تمہید میں دو باتیں ہیں، ایک غرض کتاب، یہ نیچے لکھا ہوا ہے غرض کتاب، کتاب کیوں نازل کی ہے، اور دوسری تمہید کے اندر بات ہے تسلی للنبی، اگلے صفحے پر آ رہی ہے. الذی و اللہ انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اتاری اپنے نور پر کتاب. یہ معنی درست ہے؟ اپنے نور پر کتاب اتاری. آپ ہاں نا میں جواب دیں گے تو مجھے خوشی ہوگی. اپنے نور پر کتاب اتاری نا. الذی انزل علی عبدہ الکتاب. آپ کے پاس علماء کرام کے لیے ایک لفظ لکھا ہوا ہے، یہ الذی صلہ موصول لکھا ہوا ہے نا آپ کے پاس، یہ صلہ اور موصول مل کر یہ علت بن رہی ہے. اس لفظ کو درست کریں، صلہ موصول علت لما قبل علت، یہ لفظ درست کریں. وجہ بن رہی ہے. یہ الذی موصول انزل علی، یہ صلہ موصول اور صلہ مل کر، یہ تو ناف کی بات ہے، ما قبل کے لیے علت بن رہی ہے، وجہ بن رہی ہے. اب میں اس کو حل کرتا ہوں معنی کے اندر، آپ غور کریں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام تعریفیں جو اللہ کریم کا حق ہیں، اللہ ہی کے مناسب ہیں، صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. کیوں؟ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہ اللہ جس نے اتاری اپنے خاص بندے پر کتاب. اب میں فٹ کر رہا ہوں علت وجہ. اگر اپنے پیارے بندے پر کتاب اتارنے والا صرف اللہ، تو الحمدللہ تمام تعریفوں کے لائق بھی صرف اللہ، جو اللہ کا حق ہے. کتاب اپنے بندے پر اتارنے والا صرف اللہ، تو الحمدللہ. پھر حمدیں بھی صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی. آپ میری طرف دیکھیں، میں آپ کو ایک اور تحفہ دے دوں. بیٹا نیچے نہیں دیکھنا، اللہ توفیق دے یہ تحفہ آگے دینا دوسروں کو. ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات یہاں ارشاد فرماتے تھے. اب یہ آپ نے بیٹا یاد کرنی ہے بات، دور حدیث شریف آپ نے کیا ہوا ہے، اب آپ نے عملی میدان میں قدم رکھنا ہے. درس قرآن دیں، جمعے کا بیان ہو، تقریر ہو، اللہ توفیق دے اس مقام کی سنانا ہے. قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ قرآن پاک میں جہاں بھی اپنی کسی نعمت کا ذکر کرے تو پیغمبر کے بندے ہونے کا ذکر کرتا ہے. میں پھر دہرا رہا ہوں، اللہ اپنی کسی نعمت کا ذکر کرے تو پیغمبر کے عبد بندے ہونے کا ذکر کرتا ہے. ایسا نہ ہو کہ میری نعمت کی وجہ سے اس کو معبود سمجھ لو. نعمت ملنا برحق ہے لیکن وہ معبود نہیں ہے میرا عبد. سورۃ بنی اسرائیل کھولے نا، یہ پہلی آیت 7 والی سورت. استاد قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال بھی بیان فرماتے تھے، صفحہ 575. اب آپ سے میں نے ہاں نام ایک جواب بھی سننا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. شریکوں سے پاک سمجھو اس اللہ کو. سبحوا سبحانہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا. سبحوا سبحانہ، یہ تفصیل اپنے سبق میں آئے گی. اب میں مختصر بات عرض کرنے لگا ہوں. شریکوں سے پاک سمجھو الذی اس اللہ کو، اسریٰ بعبدہ لیلا جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے لے کر الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک. یہ زمین والے سفر کا بیان ہو رہا ہے. بیٹا میری طرف دیکھیں، مجھے ایک سوال کا جواب سنائیں. آپ کا جواب جاندار ہوا تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ آپ کو علم نافع نصیب فرمائے. یہ رات کے چند لمحوں میں اتنا لمبا سفر اپنے محبوب کو کرا دینا، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو نعمت کا ذکر کیا تو پیغمبر کے اسریٰ بعبدہ، اسریٰ بعبدہ، نعمت کا ذکر پیغمبر کے. بھائی ایسا نہ ہو کہ میری نعمت کی وجہ سے اس کو تو معبود بنا لو، ہے عبد. اچھا اس صورت میں دیکھیں جو سبق ہے ہمارا سورۃ القاف. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب.
تمام تعریفیں جو اللہ کریم کا حق ہیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، جس اللہ نے اتاری اپنے خاص بندے پر کتاب۔ اب آپ یہ بتائیں، پھر ہاں نہ میں جواب سننا چاہتا ہوں، کتاب قرآن اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ معمولی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے، جتنا کچھ کہو اتنا تھوڑا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آج قدر نہیں۔ میں اس پر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، ایک آدمی نے طلاق اٹھا لی۔ اس نے کہا جب میری بیٹی جوان ہوئی تو میں شادی کے وقت بیٹی کو رخصت کرنے لگا تو اس کو ساری دنیا کا مال اور خزانہ دوں گا، اور اگر میں نے بیٹی کو جہیز میں شادی کے وقت ساری دنیا کا مال اور خزانہ نہ دیا، میری بیوی کو طلاق۔ بیٹیوں کے بڑے ہونے میں کیا دیر لگتی ہے، بیٹی جوان ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا، شادی کا وقت آ گیا، اب بندہ پریشان ہو گیا کہ میں تو غریب آدمی ہوں، ساری دنیا کی دولت اور مال اور خزانہ تو بیٹی کو جہیز میں دے نہیں سکتا۔ اگر بیٹی کو میں نے یہ سارا دولت مال و خزانہ نہ دیا تو اپنی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، میں نے تو طلاق اٹھائی ہوئی ہے۔ اب بیٹی کا گھر آباد ہوتا ہے تو اپنا گھر اجڑتا ہے، بیوی کو طلاق پڑ جائے گی۔ اب بڑا پریشان، مسئلہ چلتے چلتے پوچھتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک بات پہنچ گئی۔ بیٹا عالم ہوتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ آج جو بندہ اٹھتا ہے علماء حق پر تنقید شروع کر دیتا ہے، عالم ہوتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بات سنا دوں، ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین علی صاحب، ان کے جو شیخ اور استاد سے کوتب وقت حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو لوگ علماء حقہ پر تنقید کرتے ہیں، ان کا گلہ کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ موت کے بعد قبر میں ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دیتا ہے۔ ایسے بد نصیب کا چہرہ اور منہ بھی کعبہ شریف طرف نہیں ہونا چاہیے۔ ارواح ثلاثہ میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ خیر، کسی کی طرف ایک انگلی کا اشارہ کرو نا، فلاں بندہ ٹھیک نہیں ہے، 3 انگلیاں اپنی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ عالم کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، انسان ہے، کبھی بیشیاں ہو جاتی ہیں، کم از کم بندہ خوبیوں پر نظر رکھے۔ خیر، عالم ہوتے ہیں۔ مسئلہ پوچھا گیا، میں تو وہ مذاق سنایا کرتا ہوں کہ ہم زندہ ہیں نا مولوی، پھر بھی آپ کے آگے ہیں، امام صاحب آگے نہیں سمجھے تو آپ کو، مولوی صاحب اگوے ہیں کہ پچھوے اگو، اور تم زندہ ہو وہ نا، پھر بھی ہم آگے ہیں، اور مر جاؤ تو باتیں سانگے ہیں، جنازہ مولوی صاحب پڑھاونا ہوتا ہے، لوگ پچھوں، لوگ جیندے ہوئے مولوی اگوے، لوگ مر ونجن مولوی، مولوی کو پیچھے کوئی نہیں کر سکتا۔ خیر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا، امام صاحب نے فرمایا کیا کہا ہے بندے نے؟ جی بندے نے کہا ہے کہ بیٹی جوان ہوئی، شادی وغیرہ ساری دنیا کا مال اور خزانہ دوں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بندے کو کہو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹی کو رخصت کرتے وقت جہیز میں اللہ کا قرآن دے دو، سمجھو پوری دنیا کا مال اور خزانہ دے دیا۔ قرآن ہے تو قرآن بہت بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ اور اللہ اگر پیغمبر پر نعمت کا ذکر کرے تو پیغمبر کے عابد ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، نعمت کا ذکر تو بندے ہونے کا ذکر۔ ساتھ والی اگلی صورت دیکھیں، صورت مریم شروع ہو رہی ہے، کوئی مشکل حوالہ نہیں، صورت مریم شروع ہو رہی ہے، پہلی آیات، یہ صفحہ 621، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف ہا یا عین صاد، ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا۔ استاد قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 120 سال کی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا ملنا، یہ نرینہ اولاد، پھر اتنی مدت کے بعد میں اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ نعمت کا ذکر کیا، زکریا علیہ السلام کے بندے ہونے کا ذکر کیا۔ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ بیان ہے تیرے پروردگار کی رحمت کا۔ کس پر رحمت کی تھی؟ عبدہ زکریا، اپنے خاص بندے زکریا علیہ السلام پر اللہ نے رحمت کی تھی۔ نعمت آگے قصہ ہے نا، بیٹے ملنے والا، اگلے رکوع میں سارا لمبا قصہ، تو نعمت کا ذکر
تو پیغمبر کے بندے ہونے کا ذکر. آپ دور حدیث والے ساتھی ہیں, میری تسلی کرائیں. تو آپ نے کیا سنانا ہے آگے جا کر؟ جب اللہ پیغمبر پر اپنی نعمت کا ذکر کرے تو پیغمبر کے کیا ہونے کا ذکر کرتا ہے؟ عبد ہونے کا, تاکہ لوگ اس کو معبود نہ سمجھ لیں, نعمت برک لیکن ہے میرا بندہ. سبق پر آئیں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام تعریفیں جو اللہ کریم کا حق ہے, اللہ ہی کے لائق ہیں. الذی وہ اللہ انزل علی عبدہ الکتاب, جس نے اتاری اپنے خاص بندے پر کتاب. عبد پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے منزل الیہ, کس کی طرف نازل کی گئی؟ عبد کی طرف. کتاب پر لکھا ہوا ہے منزل, نازل شدہ. نازل شدہ کیا ہے؟ کتاب. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, اس کے نیچے عنوان لکھا ہے فضیلت منزل, جو اللہ نے کتاب اتاری ہے اس کی فضیلت کیا ہے, شان کیا ہے. فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, اور نہیں بنائی اللہ کریم نے لہو واسطے اس کتاب کے عوجاً کوئی کجی, کوئی ٹیڑھا پن. کجی کہتے ہیں ٹیڑھا پن کو. قرآن میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. نیچے لکھا ہوا ہے نہ لفظی نہ مانوی, نہ لفظی اعتبار سے کوئی ٹیڑھا پن ہے اور نہ مضامین کے اعتبار سے کوئی ٹیڑھا پن ہے قرآن کے اندر. سبحان اللہ. میں بات عرض کرتا ہوں, ذرا آگے تھوڑا سا ترجمہ کر لوں. قیمن بالکل مضبوط ہے. قیمن کا معنی کیا؟ بالکل مضبوط. میں تشریح کرتا ہوں, تھوڑا معنی کر لوں. لِيُنذِرَ, اور قیمن کے نیچے آپ کے پاس ایک لفظ لکھا ہوا ہے بڑے علماء, تاکید ما قبل. یہ جو لم یجعل لہ عوجا ہے نا, قیمن اس کی تاکید بن رہا ہے, بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے فرمایا قیمن. یہ ہے تاکید ما قبل کی. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْ. میں تشریح کرتا ہوں, ذرا قلم ہاتھ میں رکھنا. جو بڑے علماء ہیں, مولانا عوجن پر ایک لفظ لکھ لو ذکر کمال, اور قیمن پر لکھ لو ذکر اکمال. کمال اور اکمال, میں ان کا فرق عرض کرتا ہوں. اب ذرا قرآن کے اندر دیکھنا بڑے ساتھی. ایک بات تو آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے کہ یہ قیمن تاکید ہے لم یجعل لہ عوجا, اس کی مزید بات کو پکا کرنے کے لیے. ایک لفظ میں نے بھی لکھوایا, لیکن میں عرض کرتا ہوں اس کے بارے میں. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ قیمن تاکید ہو گئی. اب ذرا اندر دیکھنا, ذرا اندر دیکھنا جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں. عوجن کا تعلق, ہی جو لم یجعل لہ عوجن ہے, کجی نہیں بنائی ٹیڑھا پر, اس کا تعلق الفاظ سے ہے, اور قیمن کا تعلق معانی سے ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ابھی میں نے ذکر کمال اکمال شروع نہیں کیا, وہ صرف آپ کو یاد دہانی کے لیے میں نے لفظ لکھوائے ہیں. لم یجعل لہ عوجن کا تعلق الفاظ کے ساتھ, اور قیمن کا تعلق معانی کے ساتھ. معنی کہہ لو, احکام کہہ لو, احکام کے ساتھ. اور یہ جو میں نے کمال اور اکمال لکھوایا نا, اب اس پر ذرا غور کریں. لم یجعل لہ عوجن پر ہم نے کیا لکھوایا؟ ذکر کمال. قرآن اپنی ذات کے اندر کامل ہے. قرآن اپنی ذات کے اندر, قرآن پاک کی دو صفتیں ہیں. ایک تو اپنی ذات کے اندر قرآن کامل ہے, یہ لفظ یاد رہے گا. یہ جو میں نے آپ کو لفظ لکھوایا ذکر کمال, قرآن اپنی ذات میں کامل ہے, کمال بیان ہو رہا ہے. اور اپنی ذات میں صرف کامل نہیں, قیمن ساری کائنات کو کامل بنانے آیا ہے. اپنی ذات میں بھی کامل ہے اور آگے کامل بنانے آیا ہے. اکمال, دوسرے کو کمال عطا کرنا, خود بھی کامل ہے اور ساری کائنات کو کامل بنانے کے لیے آیا ہے. یہ اصل مطلب تیسرا ہے. اس سے زیادہ تشریح میں نہیں جاتا, کیونکہ طالبات بھی ہیں نا, ان کے ذہن کے مطابق بھی بات کرنی ہے. اب خلاصہ کیا یاد رکھیں گے؟ لم یجعل لہ عوجا قیمن, قیمن اس کی تاکید ہے ایک بات. دوسری بات کیا عرض کی ہے کہ لم یجعل لہ عوجا, اس کا تعلق الفاظ سے ہے, قیمن کا تعلق احکام سے. اس کے احکام بڑے مضبوط ہیں, ان کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے.
الفاظ بھی مضبوط ہیں، احکام بھی مضبوط ہیں۔ اور دوسری بات کیا عرض کی ہے کہ قرآن اپنی ذات میں کامل ہے، کوئی اس کے اندر کجی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اور نمبر 2، کئی من ساری کائنات کو کامل کرنے آیا ہے، ساری کائنات کو راہ راست پر لگانے کے لیے آیا ہے۔ اچھا، آیا کیوں ہے قرآن؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْ، نیچے لکھا ہے فریضۃ الرسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اور فریضہ۔ اور بھی لکھا ہوا ہے عنوان حکمت انزال، کیوں اللہ نے قرآن نازل کیا؟ لِيُنذِرَ، تاکہ ڈرائے، بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْ، ہو عذاب بڑے سخت سے، مِّن لَّدُنْ، ہو جو اللہ کریم کی طرف سے ہوگا۔ مِّن لَّدُنْ ہو کے نیچے اللہ لکھا ہوا ہے نا، یہ ہو ضمیر سے مراد اللہ ہے۔ قرآن کیوں آیا؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، کیوں خاص بندے پر اللہ نے کتاب نازل کی ہے؟ تاکہ ڈرائے وہ بَأْسًا عذاب سے۔ کون سا عذاب؟ شدیداً بڑا سخت، مِّن لَّدُنْ، ہو کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ کی طرف سے عذاب سے ڈرائے۔ میری طرف دیکھیں نا، ایک بات ابھی عرض کر دوں، آگے آنے والی ہے۔ کس سے ڈرائے؟ سخت عذاب، اونچا سنائے نا مجھے، کس سے ڈرائے؟ سخت عذاب سے۔ کس سے ڈرائے؟ سخت۔ کس کو ڈرائے اس کا ذکر نہیں آیا، کس کو ڈرائے اس کا ذکر وہ آگے آ رہا ہے۔ خیال وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، حکمت دوم، لِيُنذِرَ پر آپ کے بعد لکھا ہوا ہے حکمت انزال، اس کے آگے ایک لکھ لیں، ایک، اور یہ آگے دو ہے۔ پہلی حکمت عذاب سے ڈرائے، اور دوسری حکمت وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ خوشخبری سنائے ایمانداروں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ۔ اب وصف اول مومنین آ گیا، کون سے ایماندار؟ وہ ایماندار یعملون الصالحات، جو عمل کرتے رہتے ہیں نیک، جو نیک عمل کرتے رہتے ہیں۔ کل آپ کو یاد ہو تو میں نے 2 جملے عرض کیے تھے کہ نیک اعمال کی 2 شرطیں ہیں۔ موحد ہونا تو پہلی شرط ہے نا، وہ تو بندہ موحد ہوگا تو نیک اعمال آگے قبول ہوں گے۔ تو عمل صالح کی 2 شرطیں، اللہ کی رضا ہو اور مصطفیٰ کی راہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 2 باتیں عرض کی تھیں۔ فرمایا ان ایمانداروں کو خوشخبری سنائے، کون سے؟ الذین وصف والمومنین، جو عمل کرتے رہتے ہیں نیک۔ اچھا، کس کی خوشخبری سنائے؟ ان لہم اجرا حسنا، اس پر لکھے بیان مبشر بہی، کس کی خوشخبری سنانی ہے؟ اس بات کی خوشخبری سنانی ہے کہ یقیناً واسطے ان ایمانداروں کے اجر ہوگا بہت حسناً، اچھا اجر حسن ہوگا ایمانداروں کے لیے۔ کب ہوگا؟ نیچے لکھے آخرت میں۔ ماکثین فیہا ابدا، رہنے والے ہوں گے ایماندار اس میں، ابداً ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے۔ یہ اجر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ ابھی میں نے بیٹا ایک جملہ سنایا ہے، میری طرف دیکھیں، عذاب سے ڈرائے، کن کو ڈرائے اس کا ذکر ابھی نہیں آیا تھا، دیکھیں یہ آ گیا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اس کے نیچے لکھا ہے اعادہ بود احد۔ کل ایک اصطلاح پڑھی تھی، میری طرف دیکھیں نا، عرض کیا تھا ایک مضمون شروع ہوا، ابھی اس کا نتیجہ بیان نہیں ہوا تھا، درمیان میں اور باتیں آ گئیں، نتیجہ بیان کرنے سے پہلے پھر اسی مضمون کو دہرا دیا۔ اب عذاب سے ڈرائے، کن کو ڈرائے؟ ان کا ذکر آ گیا، تو ان کا ذکر کرنے سے پہلے ینذر کو دوبارہ دہرا دیا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو، قالو جنہوں نے کہا ہے، یہ شکوہ گیا ہو، یاد ہے کل ذہن میں، اللہ شکایت کرتا ہے ان کی، جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، بنا لیا اللہ کریم نے بیٹا، اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ میری طرف دیکھیں، میں عرض کر دوں ایک بات، ایک ہوتا ہے بیٹا ہونا، ایک آدمی ہے اس کے 2 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، ایک آدمی وہ ہے کہ جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس نے کسی رشتہ دار اور دوست سے بچہ مانگا اور اس کو بیٹا بنا لیا۔ اپنا بیٹا ہونا اور بات ہے اور بیٹا بنانا اور بات ہے،
اولاد نہیں ہے، منہ بولا بیٹا بنا لیا، متبنہ جس کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے اللہ نے بیٹے بنا لی ہیں، حقیقی اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے نیک ہستیاں ہیں، اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا۔ منا میری طرف دیکھنا، بندہ کیوں بیٹا بناتا ہے؟ اولاد نہیں ہے، پیچھے زمین ہے، جائیداد ہے، یہ کون سنبھالے گا؟ چلو کسی سے مانگ کر اس کو بیٹا بنا لیا، پالا بڑا کیا اور اپنا سارا مال اسباب اس کے حوالے کر دیا، بھئی تو سنبھال، میرا تو اور کوئی سنبھالنے والا ہے نہیں۔ وہ کہتے تھے اللہ نے بیٹا بنا لیا، جس طرح انسان کسی کو بیٹا بنا کر اپنے سارے اختیارات اس کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ نے ان کو بیٹا بنا کر اپنے اختیارات ان کے حوالے کر دیے ہیں۔ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہیں۔ تو اس لیے آپ کے بعد ایک لفظ روح المانی کا حوالہ لکھا ہوا ہے، اتخذ اللہ ولدن، بنا لیا اللہ کریم نے بیٹا، نیچے لکھا ہے نائبان، یعنی اللہ نے نائب بنا لیے، اللہ نے اختیارات ان کے حوالے کر دیے۔ اچھا نائب کس کو بنایا؟ حوالہ لکھا ہے بعض مخلوقات ہی، اپنی مخلوق میں سے کچھ کو اللہ نے نائب بنا لیا، اپنے اختیارات ان کے حوالے کر دیے۔ ایک چھوٹا سا لفظ اوپر لکھیں، اتخذ اللہ ولدن کے بڑے علماء، 4 شبہات کا اشارہ، بس 4 شبہات کا اشارہ۔ اب میں بات سمجھاتا ہوں، میری طرف دیکھیں، جلدی کریں بیٹا، میری طرف دیکھیں۔ 4 شبے تھے نا، ایک شبہ تھا اصحاب کہف کے متعلق، دوسرا شبہ تھا درباروں سے اگر ہم کوئی درخت کاٹے نقصان پہنچتا ہے، تیسرا شبہ تھا حضرت خضر علیہ السلام نے انوکھے کام کیے، چوتھا شبہ تھا ذوالقرنین کو بڑی طاقتیں تھیں، اتنا بڑا بادشاہ تھا۔ تو 4 شبہات کے جواب اللہ نے اس صورت میں دیے۔ کہتے تھے اصحاب کہف اللہ کے نائب ہیں، اللہ نے طاقتیں دی ہیں، اولیاء کرام اللہ کے نائب ہیں، درباروں سے درخت کاٹو نقصان پہنچتا ہے، خضر علیہ السلام اللہ کا نائب ہے، اللہ نے طاقتیں دی ہیں، ذوالقرنین اللہ کا نائب ہے، اس کو اللہ نے طاقت اور اختیارات دیے۔ فرمایا نہیں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، خیال کرنا جملے پر، اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہیں، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، ان کو عذاب سے ڈرانا ہے، ایسے لوگ دردناک عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، ایسے لوگوں کو ڈرانا ہے۔ مولانا میری طرف دیکھو، ایک حوالہ کھولنا ہے، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ کوئی معمولی جملہ ہے، اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دی ہیں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ واہ بھائی واہ۔ اگلی صورت کھولو، صورت مریم، یہ اگلی صورت اس کے ساتھ والی صورت مریم کا بالکل آخر ہے، مکمل ہو رہی ہے۔ یہ آپ صفحہ کھولیں 634 634، یہ میں درمیان سے تلاوت کرنے لگا ہوں، آیت نمبر 99 کے بعد 90 ہے، یہ 5ویں 70 چوتھی 5ویں۔ تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا۔ اللہ توفیق دے یہ آیت سنانا عوام کو۔ تقاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان، یتفطرن منہ، پھٹ پڑے اس بات کی وجہ سے، آسمان پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ بیٹا میری طرف دیکھو، پنجاب کے ایک علاقے، میں علاقے کا نام نہیں لیتا لیکن میں باوضو ہوں، قرآن سامنے ہے، بات میں سچی کر رہا ہوں۔ ہم ایک جگہ بیان کے لیے پہنچے، یہ کم از کم ہو گئے ہوں گے 20-23 سال پہلے کی بات ہے۔ تو جہاں ہم نے بیان کرنا تھا وہاں بالکل قریب 2-3 کلومیٹر ایک بڑا مشہور دربار ہے، بڑی دنیا وہاں آتی ہے۔ خیر وہاں کا پانی پیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے پتھری ختم ہو جائے گی۔ اصل وہ علاقہ ہے نمک کا، تو جو پانی وہاں سے نکلتا ہے نا زمین سے، وہ ہوتا ہے نمک والا، تو وہ پتھر جو ہوتے ہیں اندر گردے وغیرہ کے اندر پتھری، تو ان کو وہ نمک کا پانی جو ہے نا وہ ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ دربار کا کمال ہے، بابے کا کمال ہے۔ خیر میں نام نہیں لیتا۔ تو ہم وہاں پہنچے، بیان تو رات کو تھا، تو دن کا وقت تھا، تو ہم نے کہا یار وہ بڑی شہرت ہے، اور وہ تو جو ساتھ نے کہا آؤ چلو، ہم چلے گئے۔ تو وہ پانی نکل رہا تھا دربار کے قریب سے چشمے کا، چونکہ پہاڑی علاقہ ہے نا، پانی وہ نمکین ہے نا، لوگ پیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ بابا پتھری دور کرتا ہے، حالانکہ وہ تو پانی کی وجہ ہے، وہ نمکین پانی ہے۔ خیر تو
اب جو میں نے بات سنانی اس کو غور کر رہا ہوں. تو ہم دربار کے اندر داخل ہوئے. کمرہ تھا درمیان کے اندر جو ہے وہ قبر تھی. تو قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر ایک آدمی بیٹھا تھا. اس کی عمر کم از ہوگی کوئی 50-55 سال. تو وہ کلین شیو تھا. مر صاحب سر ہلا چھوڑا ہوئے کلین شیو کون ہوتا ہے؟ داڑھی مون نہیں صرف داڑھی بھی چٹ تے مچھاں ہی چٹ. جے ویلے ابا چاہے تو بچے کوئی شک پہ ویندے بھئی اما چاہی بیٹھی ہے کہ ابا. کلین شیو بھائی صرف داڑھی چٹ نہ داڑھی بھی چٹ مچھاں کلین شیو. اچھا سر پر اس نے ٹوپی رکھی ہوئی تھی, ہلکی سی ٹوپی گرمیوں والی, ٹیک لگا, اور ساتھ شاپر بھرا ہوا تھا تعویذوں کا. اچھا لوگ ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا جو بھی داخل ہوتا نا تو وہ شاپر سے تعویذ نکال کر نا اس کو قبر کے ساتھ رگڑتا, مل کرنا ایسے ایسے, تو پھر وہ دے دیتا, پیسے لے لیتا. ہم 3 ساتھی بھی اندر داخل ہوئے. قبر دروازہ تھا نا, اس نے دیکھا. اب ہم تو نہ قبر کے آگے جھکے, نہ ہم نے قبر کو ہاتھ لگایا اور چوما, نہ بوسہ دیا. تو وہ سمجھ گیا بھائی اے او نہیں, اے جرے این اے, ہاں اے تک یہ بڑے چلاک ہوتے ہیں. اس نے بڑی عجیب نظر سے ہمیں دیکھا. بھئی یہ اگر ہمارے عقیدے والے ہوتے تو قبر کو چومتے, بوسہ دیتے, جھک کر آتے, سجدہ کرواتے. اے او نہیں. اچھا اب خیال جو میں نے بات سنانی آیت کے مطابق, اللہ کی قسم مجھے آیت وہاں یاد آئی. تو ہم نے اشارہ کیا بھئی ایک تعویذ چاہ کے تے قبر نال مل کے تے ڈیونا تے بعد پیسے گھننے. بھئی ہم نے اشارہ زبان سے نہیں کہا, ہم نے اشارہ کیا بھئی یہ کہ سمجھے یہ گل, یہ بھئی یہ کیا, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں. اس نے قبر کی طرف اشارہ کیا, ساتھ بیٹھا ٹیک لا, اللہ انہاں کو طاقتاں دتیاں. کیا کہا اس نے؟ اللہ انہاں کو طاقتاں دتیاں. بس یہ جملہ اور کچھ نہیں. ہم بھی نکل آئے اللہ انہاں کو یہ وہی آیت تقاد السماوات یتفطرن من, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس بات کی وجہ سے, آسمان پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں. وتنشق الارض, قریب ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے زمین, زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قریب ہو جاتی ہے. وتخر الجبال ہدا, اور قریب ہے کہ گر پڑے پہاڑ کانپ کر, پہاڑ کانپتے ہوئے گرنے کے قریب ہو جاتے ہیں, ریزہ ریزہ ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں. آسمان پھٹنے کے قریب, ساتھ کے ساتھ زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قریب, پہاڑ کانپتے ہوئے گرنے کے قریب. کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا, جب لوگ یہ کہتے ہیں رحمان کے نائب ہیں, اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہیں. جب کسی بندے کی زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے اللہ نے اختیارات دی, اللہ نے طاقتیں دی ہیں, ساری کائنات کا نظام درم برم ہونے لگتا ہے. یہ تو میں اللہ کے حوصلے برداشت کر رہا ہوں. یہ کوئی معمولی بات ہے, اللہ نے طاقتیں دی ہیں. سبق پر آئیں. فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے نائب بنا لیے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ, بڑے علماء, مَا لَهُم زجر, اللہ ڈانٹ رہا ہے. کل سیر میں ہے نا بات زجر, ڈانٹ رہا ہے اللہ کریم. نہیں واسطے ان لوگوں کے یہ جو کہہ رہے اللہ نے نائب بنا لیے, نہیں واسطے ان لوگوں کے بہی, اس بات کے متعلق. یہ جو بہی ہے نا, اس میں ہو ضمیر قول کی طرف جا رہی ہے, جو کالو سے قول سمجھا جا رہا ہے. بڑے علماء, ما لہم بہی من علم, نہیں واسطے ان لوگوں کے جو کہہ رہے ہیں اللہ نے نائب بنا لیے اس قول کی, من علم, کوئی حقیقی دلیل. جو کہتے ہیں نا اللہ نے طاقتیں دی ہیں, ہاں نا میں مجھے کون ساتھی جواب دے گا, اس کے لیے میں دعا کروں آگے پڑھانے کی. جو یہ کہہ رہے اللہ نے نائب بنا لیے, ان لوگوں کے پاس اس قول کی من علم کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. ان کے لیے بھی کوئی دلیل نہیں ہے. علم کا معنی دلیل. ولا لآبائہم, اور ان کے باپ دادوں کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں. جو باپ دادے گزرے کہتے تھے اللہ طاقتاں دیتیاں, کھوٹیاں قسمتاں کھریاں کریں, ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے. اور ان کے پہلے جو باپ دادا تھے ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے. مولانا لآبائہم کے نیچے لفظ لکھ لو, جسمانی روحانی. بس پھر میں سمجھاتا ہوں.
کیا جملہ عرض کیا؟ جسمانی باپ دادا یہ جن سے ہم پیدا ہوئے، جن سے یہ پیدا ہوئے، ان باپ داداؤں کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں، اور روحانی باپ جن سے انہوں نے پڑھا، جن سے انہوں نے سیکھا، جیسے ہمارا استاد ہوتا ہے ہمارا روحانی باپ ہے، جو ان کے جسمانی ماں باپ ہیں، دادا ہیں، ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تھی، اور جن سے انہوں نے پڑھا، جن سے انہوں نے سیکھا، جن والا عقیدہ بنایا، ان کے جو پیر ہیں، مرشد ہیں وغیرہ، ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تھی کہ اللہ کے نائب ہیں۔ ورنہ میری طرف دیکھو تو ایک عجیب بات عرض کروں، یہ مکان ہے، اب جب اس کا وجود ہے، بڑی عجیب بات ہے، غور کرنا، یہ مکان ہے، اس کا وجود ہے، اب ہم دیکھیں گے اس کی چھت ایسی ہے، اس کے دروازے ایسے ہیں، دروازوں کا رنگ ایسے ہے، یہ باہر جو ہے درخت لگا ہوا ہے، یہ چمن ہے، یہ صوفے پڑے۔ اب ان چیزوں پر ہم گفتگو تب کریں گے پہلے مکان کا وجود تو ہو، نہیں سمجھ آئی؟ مکان کا وجود ہوگا تو ہم دیواروں کی بحث کریں گے، مکان کا وجود ہوگا تو چھت کو دیکھیں گے، وجود ہوگا تو فرش دیکھیں گے، وجود ہوگا تو صوفہ دیکھیں گے، درخت دیکھیں گے وغیرہ۔ جس مکان کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، خالی چٹیل زمین پڑی ہے، مکان ہی نہیں ہے، ہم اس کی دیواروں پر بحث کر سکتے ہیں یا چھت پر بحث کر سکتے ہیں؟ اینٹوں پر وجود ہی نہیں ہے۔ اب خیال کرنا، تو دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت ہوتی ہے کہ وجود ہو، اور دوسری صورت ہے اس چیز کا وجود ہی نہ ہو۔ اب دیکھنا نیچے فرمایا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ایک جملہ چھوٹا سا لکھ لو، کام آئے گا انشاءاللہ۔ یہ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کا جملہ نمبر 1، چیز ہو اس کے احوال کا پتہ نہ ہو، چیز ہو حال کی جمع احوال، حالات، چیز ہو اس کے احوال کا پتہ نہ ہو۔ نمبر 2، چیز نہ ہو اس لیے احوال کا پتہ نہ ہو، چیز نہ ہو اس لیے احوال کا پتہ نہ ہو۔ یہاں دوسری بات ہے، لکھیں آگے یہاں۔ اب میں آپ کو یہ جملہ سمجھا دیتا ہوں۔ میری طرف دیکھیں نا بیٹا، میں بات سمجھاؤں، پھر بعد میں لکھ لینا، مکمل کر لینا۔ جو کہتے ہیں اللہ کے نائب ہیں، جو کہتے ہیں اللہ کے نائب ہیں، فرمایا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے باپ داداؤں کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے، فرمایا اللہ کے نائب ہیں، ہمیں چلو پتہ نہیں ہے، فرمایا نہیں، نائب ہیں ہی نہیں، نائب دلیل کی بات تو بعد میں کریں گے نا، دلیل ان کے پاس ہے یا نہیں؟ جب اللہ کے نائب ہی نہیں ہیں، دلیل کہاں سے ہوگی؟ پھر وہ مکان والی مثال یاد کریں، مکان ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں یار مکان ہے، پتہ سب یار میں دیکھ کر بتاتا ہوں، میں گیا میں نے مکان کو دیکھا، بتا بھائی اس کے دروازے اتنے ہیں، چھت اتنے، ایک مکان ہی نہیں ہے، میں بتاؤں گا کیا؟ فرمایا یوں نہیں ہے کہ اللہ کے نائب ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے، ان کے پاس دلیل نہیں ہے، دلیل ہم ان سے مانگ رہے، نانا جب اللہ کے نائب ہیں ہی نہیں، دلیل کہاں سے آئے گی؟ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات مراد ہے آگے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کبرت کلمۃ بلکہ بہت بڑا ہے، یعنی بھاری ہے، ازرو بات ہونے کے، تخرج یہ کلمۃ جو ہے نا یہ تمہیز ہے، محول عن الفاعل، یہ تو ناوی حضرات سمجھیں گے، میں سادہ معنی کروں، کبرت کلمۃ یہ بہت بھاری کلمہ ہے، تخرج من افواہہم جو نکلتا ہے ان کے منہ سے۔ مولانا آپ نے مجھے بتانا ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اونچا بتانا،
اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہیں، اللہ نے اختیارات دیے ہیں، یہ معمولی کلمہ ہے؟ یہ معمولی کلمہ ہے؟ کتنا بڑا ہے کہ ساری کائنات کا نظام تو بہت بڑا بھاری کلمہ ہے نا، اس لیے معنی کیا کبرت کلمۃ تخرج من النوائم، یہ بہت بھاری کلمہ ہے، میں نے مرادی معنی کیا بہت بھاری کلمہ ہے جو نکلتا ہے ان کے منہ سے، ان یقولون الا کذبا، نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ۔ اب آپ نے بتانا ہے مجھے سچ یا جھوٹ، ان دو لفظوں میں ایک لفظ سنانا ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کے نائب ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دیے، یہ سچ ہے کہ جھوٹ؟ معمولی جھوٹ ہے نا۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ۔ فلعلک باخع نفسک، یہ دوسرا تمہید کے اندر دو امر تھے نا، اب دوسرا آ گیا تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلعلک باخع نفسک۔ اب آپ بڑے ساتھی ہیں دور حدیث شریف والے، لعلہ ہوتا ہے ترجی کے لیے، یہاں لعلہ ترجی کے لیے نہیں ہے، یہاں لعلہ اشفاق کے لیے ہے، شفقت کے لیے۔ فلعلہ اوپر لکھا ہو بے لعلہ برائے اشفاق شفقت کے لیے، فلعلک باخع نفسک، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم باخع نفسک۔ اچھا نیچے کا لفظ لکھا ہے نہ برائے ترجی، اس لفظ کو ٹھیک کریں، نہ برائے ترجی، اس کو ذرا جیم بنائیں، وہ ذرا کتابت کے اندر فرق لگ گیا۔ یہ لعلہ جو ہے نا اشفاق کے لیے ہے، ترجی کے لیے نہیں ہے۔ فلعلک باخع نفسک، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اردو میں تو حق ادا نہیں ہوتا، ہماری سریکی کا جملہ سنیں، متا تسا اپنی جان ختم تو نہ کرو، واہ واہ میرے نہ اپنی جان ختم کرو کہ نہیں، جان ختم تو نہیں پہ کریں دے اپنے، یہ نہیں منے دے نہ منے پھٹے نال تسا انہاں دا چنتا کر کر اپنی قیمتی جان کیوں ضائع کر لگے ہو میرے، واہ بھائی واہ میرے محبوب، قیمتی جان ضائع نہ کرو اپنی انہاں دے پچھوں شفقت کے لیے۔ فلعلک باخع نفسک، متا تو ہماری سریکی میں متا تو جان تا ضائع نہیں کرو میرا محبوب ہو، انج تے نہ کرو۔ فلعلک باخع نفسک، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اردو میں اندر ایسا لفظ نہیں ہے اردو میں کہ بندہ حق ادا کر سکے معنی کا، ضائع کرنے والے ہیں، ہلاک کرنے والے اپنی جان، علی آثارہم، ان کی خاطر۔ کیا معنی کیا علی آثارہم کا؟ ان کے نشانات پر، یعنی ان کی خاطر مرادی معنی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر اپنی جان ضائع کرنے لگے، ایمن تو نہ کرو میرے محبوب۔ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، اگر نہیں وہ ایمان لے آتے اس کلام کے ساتھ۔ حدیث کا معنی کیا کیا مولانا؟ کلام، اس کلام کے ساتھ اگر ایمان نہیں لے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان ضائع کرنے لگے ہیں، آصفاً افسوس کر کر، پچھتا کر، ارمان کر کر جان ضائع کرنے لگے ہو میرے محبوب، یوں تو نہ کرو۔ مولانا سورۃ الشعراء پر آؤ، شروع ہو رہی ہے 19واں پارہ، صفحہ ہے 744، 744۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاسیم، تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک، وہی انداز آ گیا، تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضائع کرنے والے اپنی جان، کیوں؟ اللہ یکونوا مؤمنین، اس وجہ سے کہ نہیں ہو رہے یہ ایماندار، یہ ایمان قبول نہیں کر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کر کیوں اپنی جان ضائع کرنے لگے ہو، اپنی قیمتی جان کیوں ضائع کریں دے میرے بابو، انہوں دے پیچھوں چھوڑو، پھٹے نال نہیں منے دیتا۔ انا جعلنا مع الارض زینۃ لہا، نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی غم نہ کرو، یہ عالم ابتلا ہے، ابتلا کا معنی امتحان، یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ انا جعلنا مع الارض، مونا قلم اوپر رکھو، ایک جملہ لکھو اوپر، ما انا جعلنا پر، چھوٹا سا جملہ، دولت کے غرور کی وجہ سے نہیں مانتے،
میں نے خلاصہ آپ کو لکھوا دیا، دولت کے غرور کی وجہ سے نہیں مانتے، مال کا غرور، جائیداد کا غرور، پیسوں کا غرور، خزانوں، ہم بڑے مالدار ہیں نہیں بڑے آئے تو مسئلہ سمجھانے نہیں مانتے ہم۔ فرمایا اچھا سنو اس مال اور دولت کی حقیقت جس پر مغرور ہو نا، انا جعلنا یقیناً بنایا ہم نے، کیا ہم نے یعنی بنایا ہم نے، مال الارض جو کچھ زمین پر ہے، زمین پر جو کچھ بھی ہے، دولت، مال، خزانے، نعمتیں، جائیداد، سب کچھ کیا بنایا، زینتاً معمولی سجاوٹ۔ زینتاً کا کیا معنی کیا؟ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو زینتاً میں تنوین ہے نا، یہ تنوین برائے تقلیل، بڑے علماء سمجھیں گے قلت کے لیے، حقیر سی زینت، معمولی سجاوٹ ہے، معمولی سجاوٹ ہے، زینت اللہ یقیناً کیا ہم نے جو کچھ زمین پر ہے، کیا کیا، زینتاً معمولی سجاوٹ، لہا واسطے اس زمین کے، یہ جتنی جو رونق اور بہار نظر آ رہی ہے یہ بالکل معمولی ہے، قلیل اور حقیر، لنبلوہم تاکہ ہم امتحان کریں ان کا، ایہم احسن عملا کون ان میں سے بہت اچھے عذر اعمال کے، اچھے اعمال کرنے والا کون ہے، ہم امتحان کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا 29واں پارہ کھولو، پہلا صفحہ، سورۃ الملک، سورۃ الملک، صفحہ ہے 1135، 1135، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت دینے والی وہ ذات ہے جس کے قبضے کے اندر ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر ایک چیز پر پوری قدرت رکھنے والی ذات ہے، الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، کیوں، لیبلوکم تاکہ تمہارا امتحان کرے، ایکم احسن عملا تم میں سے کون بہت اچھا ہے اعمال کے اعتبار سے، اچھے اعمال کرنے والا کون ہے، ہم امتحان کرنا چاہتے ہیں۔ میری طرف دیکھیں عجیب بات آپ کو سناؤں، ایک آدمی نے 100 رکعت نوافل پڑھی، جواب آپ نے دینا ہے، آپ مفتی ہیں میرے، آنکھوں تو صحیح، ہاں میری طرف دیکھو بیٹا، آپ نے بتانا ہے، جواب اونچا ہو جاندار۔ 100 رکعت نوافل پڑھی ہیں خلاف سنت، ایک آدمی نے صرف 2 رکعت پڑھی اللہ کی رضا کے لیے سنت کے مطابق، یہ 2 قبول نہیں ہوں گی، 100 قبول ہوں گی، 2 کیسے ہوں گے خدا کے بندو، 100 زیادہ نہیں ہے، 100 زیادہ ہے نا، کثرت کو نہیں دیکھنا، اللہ نے پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا لنبلوہم ایہم اکثر عملا، بات کو سمجھنا، وہ حوالہ بھی کھولا ہے لیبلوکم ایکم اکثر عمل، نہ اکثر اعمال کا ذکر نہیں کیا، احسن کا ذکر کیا، اللہ امتحان کرنا چاہتا ہے، احسن اچھے اعمال کرنے والا کون ہے، اچھے اعمال کی وہی شرطیں ہیں، عقیدہ بھی توحید والا ہو، اللہ کی رضا بھی ہو، مصطفیٰ کی راہ بھی ہو، یہ 3 شرطیں ہوں گی تو عمل آسان اور اچھا بنے گا۔ کثرت اعمال کا ذکر نہیں ہے، بہت زیادہ اعمال کرو، بہت زیادہ کرو، بہت زیادہ کرو، ہوں خلاف سنت، عقیدہ غلط ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، نہ قرآن نے کہا ہے احسن اعمال کرنے چاہیے، عقیدہ بھی درست ہو توحید والا، اللہ کی رضا بھی ہو، مصطفیٰ کی راہ بھی ہو۔ آگے چلو، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً ہم البتہ کرنے والے ہیں ما ان چیزوں کو علیہ جو زمین پر ہے، زمین پر جتنی بھی چیزیں ہم ان کو کرنے والے ہیں، سعیداً میدان چٹیل، جو روزان صاف جس میں سبزہ نہ ہو، حضرت شیخ الہند نے معنی کیا چھانٹ کر، جو کچھ زمین پر نعمتیں ہیں ہم سب کو ایسے کرنے والے ہیں جیسے صاف چٹیل میدان ہوتا ہے جس میں کوئی چیز نہ ہو، سب کچھ ختم اور فنا کر دینے والے ہیں۔ ناز کر رہے ہیں ہمارے پاس دولت ہے، مال ہے، ہم مسئلہ نہیں مانتے، تو غریب ہو کر ہمیں مسئلہ سمجھاتے، جو کچھ بھی زمین پر ہے میں اللہ کریم اس کو چٹیل میدان بنا کر رکھ دینے والا ہوں، سب کچھ فنا اور تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ ورنہ میری طرف دیکھو، میں بات عرض کروں، بات یہ ہے، ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ الکہف، دوبارہ خلاصہ سنا رہا ہوں، کاف کا معنی غار ہے، اس میں غار والوں کا قصہ ہے،
نمبر 2 صورت نازل کیسے ہی سوالات کے جواب میں. تیسری بات آپ کو بتائی صورت کا دعویٰ کیا ہے، عالم الغیب صرف اللہ نے 4 دلیلیں اس پر دی ہیں حضرت شیخ پنج پیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرز. پھر میں نے آپ کو ربط بھی سنایا، پھر میں نے آپ کو معنوی ربط بھی سنایا مضامین کا، اور پھر میں نے آپ کو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ پنڈی والے حضرت ان کا بھی انداز سنا دیا. یہ تمہیدی باتیں تھیں. تمہید میں 2 چیزیں تھیں، کتاب کی غرض کیا ہے، اس لیے اللہ نے نازل کی ہے تاکہ عذاب سے ڈراؤ اور جو مان جائیں ان کو خوشخبری سناؤ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے میرے پیغمبر بے حوصلہ نہ ہو. وہ بھائی یہ تمہید مکمل ہو گئی. کل سے انشاءاللہ زندگی ہوئی تو میں اپنے سبق میں سورۃ الکاف کا قصہ شروع کروں گا. میں نے پڑھانا ہے ایک جنازہ ابھی، ہم ادھر جا رہے ہیں مولانا عبد القدوس صاحب اور میں، تو پھر اب سبق باقاعدہ جاری رہے گا، آپ تشریف رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.